बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फोकस ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा सुहेल। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे दो अहम बड़ी खबरों के हवाले से। वज़ीर आज़म साहब जो हैं स्वीडन से जनेवा पहुँचे, स्विट्ज़रलैंड पहुँचे और उसके बाद लंदन, और लंदन से पाकिस्तान आएंगे। लंदन पर जब सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब ने नेशनल एक्शन प्लान को डिस्कस किया और उन्होंने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान जो है उस पर अमल दरामद जो है वो तेज़ी से होना चाहिए। और वज़ीर आज़म साहब जो कि ख़ुद कहा जाए 2013 के इलेक्शन के बाद से दहशतगर्दी को रोकने के लिए काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं, और गुज़श्ता साल अगर कहा जाए 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल के वाक़े के बाद जो है नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया गया। 20 नुकात थे उसमें, और इन 20 नुकात को पूरा करने के लिए जो वफाकी और सूबाई हुकूमतों के ऊपर कुछ ज़िम्मेदारियाँ आयद की गई थी। अब वज़ीर आज़म साहब ने जब ये कहा कि ये नेशनल एक्शन प्लान को तेज़ करना चाहिए, तो ये डिमांड वो किससे कर रहे थे। इसके साथ साथ पठानकोट मामले पर भी भारत की तरफ से कुछ शवाहिद मिले हैं। वज़ीर आज़म साहब का कहना था, जिन पर तहकीकात जारी है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में चारसद्दा वाक़े के हवाले से उनका ये कहना था कि अफ़गान हुकूमत जो है वो मुलव्विस नहीं है, वहाँ के दहशतगर्द अनासिर मुलव्विस हैं। मुस्तहकम अफ़गानिस्तान ही मुस्तहकम पाकिस्तान की ज़मानत है। जबकि पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान में जब भी कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है तो अफ़गान हुकूमत और अफ़गानिस्तान और इसके साथ साथ भारत जो है वो पाकिस्तान पर स्ट्रेट जो है हमला करते हुए ये कहता है कि पाकिस्तान इन दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस है। लेकिन पाकिस्तान अगर कहा जाए चारसद्दा के वाक़े में भारत के मुलव्विस होने के सबूत हों या अफ़गानिस्तान के, पाकिस्तान बड़े मोहतात तरीके से इस पर रिएक्ट करता है। क्या वजह है कि पाकिस्तान जो है इस तरह का मोहतात रवैया इख्तियार किए हुए है। इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि वज़ीर आज़म साहब जो है नेशनल एक्शन प्लान पर तेज़ अमल दरामद का जो कह रहे हैं वो किससे ये डिमांड करें। क्या ये वज़ारत दाखिला की जानिब इशारा है, क्योंकि 15 कमेटियाँ जो हैं नेशनल एक्शन प्लान के 20 नुकात की वजह से फॉर्म की गई थी और वो वज़ारत दाखिला के अंडर आती हैं। तो क्या ये वज़ारत दाखिला की जानिब इशारा था या किसी और तरफ उनका ये इशारा था, और नेशनल एक्शन प्लान का मुस्तकबिल क्या होगा। क्योंकि आज की एक अहम अगर डेवलपमेंट देखी जाए तो पाकिस्तान के अफवाज के सरबराह जनरल राहील शरीफ साहब ने कहा है कि वो अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं करेंगे। पाकिस्तानी अफवाज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा ने ट्वीट में कहा है कि जनरल राहील शरीफ का कहना है कि पाकिस्तानी फ़ौज एक अजीम इदारा है और मैं एक्सटेंशन में यकीन नहीं रखता। क्या वजह थी कि इस तरह के फ़ौज को इस तरह के बयान और रिएक्शन देने की ज़रूरत पेश आई। किसकी तरफ ये बताया जा रहा है कि वो एक्सटेंशन लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। आज के प्रोग्राम में ये भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी जो साबिक सदर हैं और शरीक चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनका कहना है कि फ़ौज मुक़द्दस इदारा है, तोसी का लेने का जो रुझान है वो ख़त्म होना चाहिए, और उसको काफ़ी खुश आइंद करार दिया है आर्मी चीफ़ के इस बयान को। और उन्होंने ये भी कहा है कि क्यासराइयाँ जो हैं वो तमाम दम तोड़ चुकी हैं। वज़ीरिस्तान में जारी ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब जो है आर्मी चीफ़ के हवाले से तोसी ना लेने के उसका मुस्तकबिल क्या होगा। क्या हकीकतन इस अहम और मुश्किल वक्त में आर्मी चीफ़ का ये बयान आना, क्या हकीकतन उनको ये एक्सटेंशन नहीं लेनी चाहिए। और इसके साथ साथ इन तमाम चीज़ों पर अगर नज़र दौड़ाई जाए, क्या ये ज़रूरत क्यों पेश आई आर्मी चीफ़ को ये आकर ये बताना कि वो एक्सटेंशन में दिलचस्पी नहीं रहती। और इसके साथ साथ सियासी जमातें जो हैं वो इस फ़ैसले को या इस बयान को बड़ा खुश आइन करार दे रही है। जबकि अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर नज़र दौड़ाएं और ख़ास तौर पर जिक्र करें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब का, तो उनके दौरे हुकूमत में भी जो अशफाक परवेज़ कियानी साहब हैं उन्होंने 6 साल जो है वो अफवाज पाकिस्तान के सरबराह की हैसियत से गुजारे, और इसकी एक्सटेंशन जो 3 साल की थी वो 2010 में दी गई उस वक्त की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में। अब वो अपने हुकूमत के अगर कहा जाए, क्योंकि उस वक्त भी ऑपरेशन जारी था और ख्याल ये था कि उस वक्त ज़रूरत है आर्मी चीफ़ की तोसी की मुलाजमत में तोसी के हवाले से, तो क्या वजह है कि आज वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तोसी जो आर्मी चीफ़ की है उस पर ये कह रहे हैं कि वो नहीं होनी चाहिए, वो एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। क्या मुस्तकबिल होगा इन तमाम वाक़यात के हवाले से बात की जाए, नेशनल एक्शन प्लान का मुस्तकबिल क्या देखते हैं, और इसके साथ साथ आर्मी चीफ़ के एक्सटेंशन ना लेने के बाद वज़ीरिस्तान में जो जारी ऑपरेशन है उसका मुस्तकबिल क्या होगा। आज के प्रोग्राम में इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मुख्तार अहमद भट्ट साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इनके साथ मौजूद हैं कॉलमिस्ट भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं,
سینئر اینالسٹ بھی ہیں صلاح الدین حیدر صاحب، ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بٹ صاحب آپ سے آغاز کر دیتے ہیں، آرمی چیف صاحب کا بیان ہم پہلے ڈسکس کر لیں، آپ بتا دیں، یا جو وزیر اعظم صاحب ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کریں؟ میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب کی گفتگو پہ پہلے بات کرتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پر انہوں نے تنقید کی اور اس کے ساتھ ساتھ بڑا محتاط رویہ اختیار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جرائم پیشہ عناصر جو ہیں وہ اس میں ملوث ہیں بنسبت افغان حکومت کے، جبکہ پاکستان میں بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں اس دہشت گردی کے واقعات میں، لیکن پاکستان کو اس میں گھسیٹا جاتا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے بہت محتاط رویہ اختیار کیا پٹھان کوٹ واقعے کے حوالے سے، اور چار سدہ کے واقعے پہ بھی ری ایکشن اگر دیکھا جائے بڑا محتاط تھا پاکستانی حکومت کی جانب سے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جب بھی بھارت کا معاملہ آتا ہے تو اس میں ہماری طرف سے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے ایک کوئی ایسے سخت بیانات نہیں جاتے، بلکہ ایک امن اور بھائی چارے کی فضا میں بات کی جاتی ہے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے جو دونوں ملکوں کے تعلقات ہیں وہ صحیح نچ پہ آ جائیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر الزام تراشی شروع ہو جائے تو پھر آپ کو بھی اسی کوائن میں پے کرنا چاہیے، ہمیں بالکل اتنا ڈیفینسو نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی تک تو ہم نے اپنے آپ کو ڈیفینسو لائن اختیار کی ہوئی ہے، اس امید پر کہ شاید نریندر مودی جو ہے وہ آئس بریک کریں اور یہ پاکستان کے تحفظات جو ہیں ان کو بھی دور کرے اور معاملہ جو ہے آگے بڑھیں اور تعلقات ہمارے بہتر ہو۔ سر وہ پاکستان کی جانب سے آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ آئس بریک ہونی چاہیے، پاکستان ہی پہل کرتا ہے، نریندر مودی صاحب جو ہے ان کا رویہ؟ پاکستان نے تو آئس بریک کی ہوئی ہے، جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا ہم تو ہمیشہ ڈیفینس رہتے ہیں، پہل کرتے ہیں۔ ابھی پٹھان کوٹ پہ حملہ ہوا تھا تو ہم نے فوری طور پر یہاں پر ایکشن لے لیا اور کہا کہ ہم ان کو مطلب یہ ہے کہ کمیٹی بٹھا دی ہے اور یہ تحقیقات کرے گی کہ کون لوگ ہیں اس میں انوالو ہیں۔ یہ اب بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کی طرف سے یہ کہنا کہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ سست روی کا شکار ہے، میرا خیال ہے ایڈمیشن ہے سم ویکنیسز کی، سم ویئر ڈفرینسز جو ہیں وہ سامنے ابھر کر آ رہے ہیں۔ یہ ڈفرینسز کی آپ نے بات کی تو کس طرف آپ کا کس طرف اشارہ ہے؟ جو میں کہہ رہا تھا وہی اسی طرف؟ بالکل اسی طرف میرا اشارہ ہے جہاں آپ نے اشارہ کیا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو تو یہ کہنا ہے کہ بھائی خود ساری دنیا جانتی ہے کہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے آپ نے دیکھا ہوگا 20 پوائنٹس، 20 نکات تھے، جس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوائے 3-4 نکات کے باقی جو ہیں پونے 3 آپ نے صحیح کر دیا، پونے 3 نکات جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہوئے ہیں اور باقی جو ہیں وہ مطلب ڈول ڈرم میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ وہ ایک سٹوری ہے، ایک مطلب یہ ہے کہ لسٹ تو ضرور بنی ہوئی ہے لیکن اس پہ کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہوا۔ تو میرا خیال ہے کہ پھر پرائم منسٹر نے جو اشارہ کیا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ سست روی کا شکار ہے، تو ان کا اشارہ اس طرف ہے۔ ہاں، کرنے والے بھی خود ہیں اور ذمہ دار بھی خود ہیں، ذمہ دار بھی خود ہیں۔ اوور آل رسپانسبلٹی تو پرائم منسٹر کی ہے، آپریشن کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ آرمی کو سائن کی ہوئی ہے اور الحمدللہ دے آر ڈوئنگ ویری گڈ جاب۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی کی جو ذمہ داری ہے نیشنل ایکشن پلان کے تحت وہ انہوں نے وہ تو پوری طرح سے خوبی سے انجام دی کر رہی ہے، لیکن حکومت کے اوپر جو ذمہ داری 20 نکات کے حوالے سے عائد ہوتی ہے جو انہوں نے جواب دینا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں وہ پوری کر پا رہے ہیں؟ جو اس میں مین ایشو جو ہے نان امپلیمنٹیشن آف نیشنل ایکشن پلان، اٹ از بیکاز آف دی 18th امینڈمنٹ ویئر تمام جتنے اختیارات جو ہیں وہ یہ صوبائی خود مختاری کے حوالے سے، لیکن سر یہ نیشنل ایکشن پلان ہے، صوبے کا ایکشن پلان تھوڑی ہے۔ دیکھیں نا نیشنل ایکشن پلان ہے، امپلیمنٹ تو انہوں نے کرنا ہے نا، وزیر اعظم نے آ کے تو نہیں امپلیمنٹ کرنا، صوبوں نے کوآپریٹ کرنا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اور انہوں نے اس حصہ لینا ہے ایکشن پلان میں، ان کی جو ان پٹ ہے وہ بہت ضروری ہے۔ وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ خالی مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں انہوں نے اپنے کتنے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ فلاں کو پکڑو فلاں کو نہ پکڑو، اسمبلی کے اندر بل پاس ہو رہے ہیں، امینڈمنٹس ہو رہی ہیں، قوانین کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے نا ہاف ہارٹیڈلی آپ کسی بھی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے۔ اگر آپ یہ صحیح ہے کہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ ایک ریسٹرکٹڈ ایریا تک محدود ہو کر رہ گیا ہے، فاٹا ایریا تک اگر دیکھا جائے تو وہ آرمی کر ہی رہی ہے پچھلے ایک سال سے۔ جو اسپیشلی جو سمراٹ یا اس کا رزلٹ آنے کے حوالے سے امیدیں لگائی جا رہی تھی وہ حاصل کر سکے ہم لوگ؟ نہیں، میرا خیال ہے کسی حد تک تو ہم نے اچیو اس کو کیا ہے کہ اب جو انسیڈنٹ تھے ٹیررزم کے وہ ان میں کافی حد تک کمی آ گئی ہے۔ اور ابھی آپ نے دیکھا حالیہ جو واقعہ ہوا ہے 4 سدہ کا، اس کے بھی تانے بانے جو ہیں افغانستان سے ملتے ہیں
اور وہیں سے لوگ آئے ہیں, فیسیلیٹیٹر جو ہیں ان کو پکڑ لیا لیکن سر اس پہ بھی تو بیان جو ہے آپ کے سامنے آیا, وہ کہہ رہے کہ افغان حکومت جو ہے وہ ملوث نہیں ہے اس کے اندر, تو افغان نہیں ہم دیکھیں یہ تو عناصر ہیں دہشت گرد, دیکھیں یہ ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں سر, لیکن یہ پاکستان کی پاکستان کی جانب سے ہی ہوتے ہیں نا, انڈیا کی جانب سے تو ایسے ڈپلومیٹک جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ ہم نے نہیں دیکھے. جب بھی آتے ہیں انڈیا اور پاکستان جو وہ انڈیا اور پاکستان کا تو توتی بالکل نرالا ہے نا, ادھر تو اسٹیٹ اوے گورنمنٹس کو بلیم کرنا شروع کر دیا جاتا ہے. پاکستان نے کیوں نہیں کیا؟ جب پاکستان کو یہ بات بھی معلوم ہو گئی, صلاح الدین حیدر صاحب آپ سے جانیں گے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ 30 لاکھ روپے جو ہیں وہ افغان ایک کمانڈر کو دیے گئے ہیں اس واقعے کو کرنے کے حوالے سے, انڈین روپیز جو ہیں وہ دیے گئے, آپ یہ سمجھتے ہیں اس کے باوجود بھی پاکستان کو محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ اور پھر کہہ رہے ڈپلومیٹک یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ نے نام نہیں لینا کسی ملک کا, تو وہ پھر ڈپلومیٹک طریقہ کار جو ہے وہ انڈیا پہ لاگو نہیں ہوتا, وہ پاکستان پہ لاگو ہوتا ہے. دیکھیے دو چیزیں بہت کلیئرلی ہمیں سمجھ لینا چاہیے. جو کچھ کرنل صاحب مختار بٹ صاحب کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن تھوڑی سی میں ان کی بات میں اضافہ کر دوں آگے بڑھا کر کے. آپ ذرا غور کریں, آپ کی خارجہ پالیسی بالکل غیر سطحی طور پہ فعال نہیں ہے بالکل بھی. آپ کی وزیر داخلہ اب وزیر خارجہ ہی نہیں ہے آپ کے پاس. ہاں, تو یہ جب سے کمزوری تو یہ ہے نا کہ ہندوستان سے معاملہ ہو, افغانستان سے معاملہ ہو, ایران سے معاملہ ہو, یا کسی اور ملک سے معاملہ ہو, آپ کی خارجہ پالیسی اس کو ٹیک اپ کرتی ہے نا, وزیر خارجہ ٹیک اپ کرتا ہے, خارجہ پالیسی اس پہ حکمت عملی بناتی ہے. اور میرا خیال ہے جو آپ نے بات کی جنرل راحیل شریف کے آج اعلان کے بارے میں, یہ غیر متوقع تھا. میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے ابھی تک کہ 8 مہینہ پہلے یہ اعلان سرپرائز کا کیوں کیا گیا. ان کو کیا کرنے کی ضرورت, تو حکومت اعلان کرتی ہے نا, یہ ان کو کیا ضرورت تھی کس کی؟ راحیل شریف کو خود کہنے کی. سر میرا پہلا سوال ہی انٹرو میں بھی یہی تھا کہ کیا وجہ پیش آئی, ضرورت پیش آئی, آج تک کبھی نہیں ہوا. یہ کبھی نہیں ہوا نا, تو کیا وجہ تھی؟ اب اس کی 2-3 صورتیں اگر ہم غور کریں تو ہمیں نظر آتی ہیں. ایک تو مستقل چہمگوئیاں اور سرگوشیاں ہو رہی تھیں, جنرل راحیل شریف رہیں گے, چلے جائیں گے, پھر کیا ہوگا, پھر ریزرو رہے گی, حکومت کیا بنے گی, ملٹری کا رویہ کیا ہوگا, یہ فوج اور حکومت ایک سطح پہ رہے گی. لیکن ایک چیز جو آپ نے سسرا ہوئی کا ایک تو یہ اس چیز کو ختم کرنا تھا انہوں نے کہ فوج میں کہیں بدلی نہ پڑے. دوسرے یہ بھی ہے کہ وہ ایک پروفیشنل سولجر کی حیثیت سے ابھرے ہیں. ایوب خان, ضیاء الحق یا جنرل مشرف کی طرح سے نہیں, جنرل کیانی کی طرح سے نہیں ابھرے. جنرل کیانی نے تو ضرب اعظم اسٹارٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ نہیں اس کے پرابلم ہو جائے گی. مسئلہ یہ ہے کہ ان کے خون میں فوجی حکمت عملی رچی بسی ہے, نہ ان کو دولت سے شغف ہے, نہ ان کو کسی عہدے سے شغف ہے, ایک پروفیشنل سولجر. لیکن آپ نہیں سمجھے, ہم آرمی چیف کے توسیع کے ملازمت کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ہم چاہ رہے ہیں پہلے وزیر اعظم صاحب کا ایک ایشو کو ہم وہ کر لیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو یہ ایکسیپٹ کرنا پڑا آج تقریباً 1.25 سال کے بعد کہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ تیز نہیں ہو رہا اور اس کو تیز ہونے کی ضرورت ہے, لیکن جب یہی بات آرمی چیف کے حوالے سے کور کمانڈر کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ مینشن کی گئی, اس وقت حکومتی حلقوں میں بڑی جو ہے ہم نے دیکھا کہ تحفظات کا اظہار کیا گیا, سیاسی جماعتوں کی جانب سے بیان بازیاں شروع ہو گئیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں اسمبلی پوری بلا لی چیف, بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس صاحب نے بھی گڈ گورننس کے حوالے سے جب یہ ذکر کیا اور پھر یہ کہا کہ اس کا اثر پڑے گا نیشنل ایکشن پلان پہ, اس پر بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا. آپ وہی بات جب کل آئی ایس پی آر کہہ رہا ہے یا چیف جسٹس کہہ رہے ہیں, اس وقت ان کو برا لگ رہا تھا, لیکن آج وہ خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں اس بات کو. وزیر اعظم دیکھیے مختار بٹ صاحب نے اس کی وضاحت کر دی ہے, میں بھی اس بات سے متفق ہوں کہ ذمہ داری وزیر اعظم پہ آتی ہے. وہ اس ملک کے سربراہ حکومت ہے, سربراہ مملکت نہ صرف سربراہ حکومت ہے اور چیف ایگزیکٹو ہے اس ملک کے, ساری ذمہ داری ان پہ آتی ہے. صوبوں کا 18ویں ترمیم ہوئی ہو یا نہ ہی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ آپ دیکھ لیں کراچی میں رینجر کے اختیارات کے بارے میں صوبائی حکومت نے جب ایک سٹینڈ لیا کہ ہم یہ معذرت کے ساتھ آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومت نے لیا تھا کہ وزارت داخلہ نے وفاقی لیا؟ میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو, دونوں میں فرق ہے. نہیں, جب صوبائی حکومت تحفظ کر وزارت داخلہ نے 4 نکاتی پروگرام اعلان کر دیا. فرق ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں, معذرت مجھے کلیکٹ کیجیے گا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وزارت داخلہ اور وفاقی حکومت دو الگ ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں؟ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں وفاقی حکومت کو کام کرنا ہوتا ہے وہاں وہ کام کر دیتے ہیں, وہ ویٹ نہیں کرتے صوبائی حکومت کا ویٹ کا. تو آپ دیکھیں, لیکن آپ نے ابھی بھی میری بات کا جواب نہیں دیا. کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا وفاقی حکومت اور وزارت داخلہ دو الگ نہیں, دو الگ نہیں ہیں. ہو سکتا ہے ان کے بیچ میں کوئی پرائم منسٹر ان کے بیچ میں. اچھا, وزیر اعظم صاحب تو تحفظات دور کر رہے تھے اور رینجرز کی توسیع کے حوالے سے, لیکن وزارت داخلہ نے تو اس پہ نوٹیفیکیشن نکال دیا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں وزارت داخلہ نے وزیر اعظم کو انفارم کیے بغیر نکالا تھا یہ نوٹیفیکیشن؟ مجھے لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ ان کے بیچ میں. پھر آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ وہ آن بورڈ ہیں. وفاقی حکومت کی بات کرتا ہے جی, وفاقی حکومت اور وزارت داخلہ کا جو ہے, جس میں خورشید شاہ صاحب نے بھی کل پرسوں بیان دیا, انہوں نے کہا کہ وزارت داخلہ کو ہٹاؤ. جی, یہ تو اس میں وجہ کیا پیش آئی؟ وجہ یہ کہ ایک چیز صاف نظر آ رہی ہے
یہ لوگوں اگر وفاقی حکومت آن بورڈ ہوتی وزارت داخلہ کے ساتھ تو کیا آپ سمجھتے ہیں خورشید شاہ صاحب کبھی بھی یہ بیان دیتے؟ ایک چیز آپ کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اگر آپ غور سے دیکھیں حکومت کی پچھلے 8-10 مہینے کی کارکردگی، تو ان کی جو انر کیبنٹ ہے نواز شریف کی، اس میں چودھری نثار نہیں آتے، احسن اقبال ہیں، خواجہ آصف ہیں، پرویز رشید صاحب ہیں اور وہ ریلوے منسٹر ہمارے جو اسحاق ڈار صاحب بھی ہیں، سعد رفیق صاحب ہیں، 4 آدمی ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے 5 لوگ ایک طرف ہیں. چودھری نثار کی سوچ الگ لگتی ہے مجھے بالکل وزیر اعظم سے، اور یہ کئی دفعہ بیچ میں دخل اندازی بھی. اس میں دیکھیں میں ذرا ایڈ کرنا چاہوں گا، یہ صحیح ہے، اپنا جو پرسیپشن ہے ڈیولپ ہوا ہے کہ چودھری نثار جو ہے وہ بالکل ایک علیحدہ چیز ہے، فیڈرل گورنمنٹ ایک علیحدہ چیز ہے، نواز شریف اور چودھری نثار میں اختلافات ہیں، وہ ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں. دیکھیں اختلافات تو ہر منسٹر کے پرائم منسٹر کے ساتھ ہو سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں، کیا بات ہے اس میں، اختلافات ہونا تو کوئی برائی نہیں ہے. پبلک میں نہیں آتا وہ، ہاں پبلک میں نہیں آتا، ہاں یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے نا اختلافات کرنا. وزیر اعظم حارث صاحب ویسے آپ کی گفتگو میں بڑا اچھے طریقے سے مسکرا رہے ہیں. حارث نواز صاحب نے ہمیں ناظرین جوائن کیا ہے بریک میں، ڈیفینس اینالسٹ ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں، ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ بٹ صاحب کی بات میں بڑے مسکرا کے دیکھ رہے تھے اور آپ گردن بھی ہلا رہے ہیں، تو آپ اتفاق نہیں. ایک جملہ پورا کر دوں تاکہ جو وزارت داخلہ ہے اس پارٹ آف فیڈرل گورنمنٹ اینڈ منسٹر آف انٹیریئر جو ایک منسٹر آف انٹیریئر کو انڈیپینڈنٹ چیز نہیں ہے. یہ ہمارا سب سے بڑا اختلاف کیوں ہے؟ ہمارا دونوں کے فیصلوں میں اختلاف کیوں ہے؟ میں کہتا ہوں کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چودھری نثار جو انڈیپینڈنٹلی کوئی ڈیسیجن لے سکتا ہے وداؤٹ دی نالج آف پرائم منسٹر؟ یہ آپ کی سوچ ہی غلط ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. میری سوچ نہیں ہے، میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں. یہ میڈیا ہے سر آئے تو پھر اب آپ کو نا چودھری نثار اور وزیر اعظم میں بھی آپ میڈیا کو لے کے آ جائیں. آپ کو تو میرے خیال میں رات کو نیند نہیں آتی جب تک آپ میڈیا کی باتیں نہ کریں. بات یہ سیدھی سی بات ہے، ایک عام تاثر پبلک میں بھی یہی ہے، یہ میڈیا کا پیدا کردہ تاثر نہیں ہے. یہ عام تاثر یہی ہے کہ چودھری نثار صاحب اپنی الگ وزارت، وہ تو مان ہی نہیں رہے. بٹ صاحب کہہ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کے کان میں آگے بتاتے ہیں، وزیر اعظم صاحب کے کان میں آگے بتاتے ہیں کہ بھائی میں یہ فیصلہ کرنے آتا ہوں. صبح وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں تھا کہ رات کو کیا آپ بول کے گئے. جی دیکھیں راجہ صاحب، بات یہ ہے کہ یہ تو ایک کلیئر بات ہے کہ وزارت داخلہ اور فیڈرل گورنمنٹ میں آپس میں ناراضگی چل رہی ہے، اور برملا اظہار وہ کئی دفعہ اس کا امپیکٹ پڑا نیشنل ایکشن پلان کے اوپر بھی. آپ اسی وجہ سے وقت پڑا ہے. بیسیکلی میں تو یہ کہتا ہوں، دیکھیں باہر ملک میں ایک کشتی کیپسائز ہوئی تھی اور وہاں کے پرائم منسٹر نے ریزائن کر دیا تھا. آپ کے ملک کے ایک نونہال بچے APS میں اتنے شہید ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ باچا خان یونیورسٹی میں یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے، اتنے دھماکے ہو رہے ہیں. سر اس سے پہلے بھی بہت واقعات ہوئے، مردان کا واقعہ ہوا. کیا کچھ میرے خیال میں گورنمنٹ کو کم از کم نہ کرے تو ایٹ لیسٹ پرائم منسٹر کو ریزائن کرنا چاہیے کہ آپ نیا. آپ مجھے بتائیے پرائم منسٹر اس کے بعد جنیوا گیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں نا اب 8 دن ملک سے باہر، اس کے بعد پھر گئے ہیں، پھر وہاں سے آگے چلے گئے. آپ امپورٹنس یہ دیکھیں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ if he is incapable of holding such a ایگزیکٹو اپوائنٹمنٹ. نہیں لیکن سر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان کی کامیابی کو اگر دیکھا جائے تو جب تک ادارے آپس میں ان میں کوارڈینیشن بہتر نہیں ہوگا، انٹیلیجنس کا ہو یا وفاقی اداروں کے حوالے سے بات کی جائے، اس وقت تک کیسے ہم. لیکن دس از اے بیسک ریزن کہ ابھی تک نیشنل ایکشن پلان پہ عمل نہیں ہو سکا اور وہ کامیابی. اور وزیر اعظم صاحب نے بھی مان لیا. وہ ماننا اس لیے کہ پہلے دیکھ کتنا ظلم ہے کہ جب جنرل باجوہ کہتے ہیں تو آپ شور مچا دیتے ہیں جی ہم دوسرے شریف سویلین شریف کے ساتھ ہوں گے، ایسی بات ہوں گے. وہ لوگ جن کے کردار ہی ڈاؤٹ فل، وہ کہہ رہے تھے غیر آئینی ہے، اس کو عدالت میں جا کے اس کی تشریح کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اور آج وزیر اعظم صاحب خود اس کا ایکسپٹ کر رہے ہیں. آپ خود کریں. آپ مجھے یہ بتائیے ہماری ملک کی اس وقت سب سے ٹاپ پرائورٹی کیا ہے؟ اٹ از پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنا، ایکسٹریمزم ختم کریں اور دہشت گردی، ٹیررزم اینڈ ایکسٹریمزم. آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ سوائے آرمی کو جھونک دیا، جو کہ لوگ چاہتے تھے کہ آرمی کو پھنسا دیا جائے. سر کون سے لوگ چاہتے تھے؟ کئی آپ کے پولیٹیکل لوگ چاہتے ہیں ملک کے اندر، اور بہت لوگ چاہتے ہیں، بیرونی قوتیں چاہتی ہیں. فوج کمزور ہے، جو ایک ایجنڈا ہے. فوج از اے اسٹمبلنگ بلاک ان بٹوین آئی وڈ سے کہ فالنگ پرے ٹو انڈین ڈیزائنس اور وٹ ایور اٹ از. ہمارے جو پرابلم یہ ہے کہ اور پاکستان کے عوام اور جو فوج میں ایک میشنگ ہے جو. لیکن آپ نہیں سمجھتے، ہر صاحب معذرت کے ساتھ قطع کلامی کے لیے، آپ نہیں سمجھتے وزیر اعظم صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ افغان دہشت گرد عناصر ایسے واقعات میں ملوث ہو سکتے ہیں، افغان حکومت نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں، بٹ صاحب کا کہنا تھا آپ کے آنے سے قبل کہ یہ تو ایک ڈپلومیٹک جو ہے وہ ایک پروٹوکول ہے، اس طریقے سے ہم نے کام کرنا ہوتا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے اندر اگر خدا نخواستہ کوئی ایسے ایلیمنٹس سپورٹیو ہوتے ہیں کسی دوسرے ملک میں، تو وہ تو پاکستان کو
اس میں گھسیٹتے ہیں. دیکھیں بڑی جب آپ کہتے ہیں افغان انٹیلیجنس انوالو ہے, آپ جب کہتے ہیں ان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ پاک انڈین کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اگر آپ یہ کہتے ہیں حامد کرزائی صاحب ہے ڈیفینس منسٹر ہیں, تو ان بلٹ یہ انفلوئنس یہی ڈرا ہوگا کہ پوری گورنمنٹ ساتھ ہے. اور سر پیمنٹ کہاں ہو رہی ہے, کون سی کرنسی میں ہو رہی ہے؟ ایمبیسی میں ہو رہی ہے. دیکھیں نا یہ ہمیں اور کس کو ہو رہی ہے؟ آپ کو مسئلے افغان کمانڈرز کو ہو رہی ہے. راجہ صاحب ابھی مسئلے ختم کرنی چاہیے آپ کو. اس وقت دو طرف سے ملا فضل اللہ کس کی سربراہی میں وہاں پہ موجود ہے, وہ سب کو معلوم ہے. کس کو معلوم ہے؟ نے یہ کہا ہے نا کہ ان کو روکنا ان کا کام ہے. سر اگر سیکیورٹی معذرت کے ساتھ بٹ صاحب اگر فرض کریں انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ پشت پناہی کر رہا ہے ایک ایسے شخص کی جو پاکستان میں دہشت گردی میں انوالو ہے, تو آپ کیسے امید کرتے ہیں کہ وہ حکومت آپ کو سپورٹ کرے؟ میں تو یہ کہتا ہوں پاکستان کے پاس اتنا بڑا لیوریج ہے یہ جو ہے ٹرانزٹ ٹریڈ کا, اس کے ساتھ افغانستان کی ٹیل ٹوسٹ کرنی چاہیے. یہ سر یہ کون کرے گا؟ یہ گورنمنٹ آف پاکستان. سر وزارت خارجہ جو ہے آپ کی وہ بڑی ڈیفینسو ہے. وزیر اعظم صاحب جو ہیں مودی صاحب کے حوالے سے بیان دیتے ہوئے ذرا 50 دفعہ سوچتے ہیں. انفیکٹ اگر پٹھان کوٹ میں کوئی واقعہ ہوتا ہے آپ جو ہے لوگوں کو یہاں پہ پاکستان میں نظر بند کرنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ ری ایکشن کے طور پر آپ نے بتانا ہے کہ پاکستان نے انیشیٹ لے لیا. ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں آپ, بڑے اسٹرانگ سوورن کنٹری ہیں, آپ بیہیو تو اس طرح کریں. آپ کی فورن منسٹری جو بھی آتا ہے اس کے آگے ہم اتنے پیسے ہو کے بات کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے پہلے ایکسیپٹ کر لی بات, اس کے بعد آپ ریئیکٹ کرتے ہیں, یو ڈونٹ ایکٹ. یہ ٹائم ابھی گزر چکا ہے. پرو ایکٹیو سر وہ کیا ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟ کیا ہونی چاہیے؟ آپ کو ایک بہت کلیئر سٹینڈ لینا پڑے گا. سر ثبوت ہونے کے باوجود بھی ہم وہ نہیں ہے نا. دیکھیے آپ تو ثبوت دکھا رہے ہیں, ایک طرف آپ ثبوت دکھا رہے ہیں کہ یہ انوالومنٹ جو ہے یہ دوسرے ممالک میں موجود ہے. اور سر افغان حکومت ماننے سے انکاری ہے. ایک چیز میں آپ بتا جو آپ ثبوت پیش کر رہے ہیں ماننے سے انکاری ہے. غور سے دیکھ لیں, آرمی آئی ایس پی آر کے چیف لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ نے جو بیان دیا ہے افغانستان کے سدہ انسیڈنٹ پہ, پوری اطلاعات وہ برائے منسٹری آف انفارمیشن کے, یہ سیورین حکومت کے, وہ خود اناؤنس کرتے رہے کہ افغانستان حکومت نے الزام لگایا, باقاعدہ پوائنٹ آؤٹ کیا افغانستان حکومت کے اوپر, جس پہ افغان صدر اشرف غنی کا بیان بھی آیا کہ نہیں ہمارے انوالومنٹ نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آئی ایس پی آر کو کیوں ضرورت پڑی؟ اس لیے کہ ویسے اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ وزارت خارجہ کی جانب سے جانا چاہیے, وزارت داخلہ کی جانب سے جانا چاہیے, وزارت خارجہ کی طرف جانا چاہیے, وزیر اطلاعات کی جانب سے, ایون ڈیفینس منسٹر کو آنا چاہیے, ڈیفینس منسٹر شوڈ کمنٹ. لیکن سر وہ کہاں ہے پھر سارے؟ سویلین حکومت کہاں گئی؟ آپ نشاندہی تو کر رہے ہیں لیکن وہ پیسے بنا رہے ہیں, کرپشن کر رہے ہیں اور کوئی کام نہیں یہ کر رہے ہیں. یہ ان کا ایک موٹو ہے کہ یہ آپ نے 2 سال اور رہ گئے, اس کے بعد آپ نے ملک سے. سر اگر آپ کہیں تو ایک رپورٹ آئی ہے نیب کی دستاویزات کے مطابق 2008 سے 2015 کے دوران 51 افراد نے 11 ارب 40 کروڑ روپے کی پلی بارگیننگ کی, 11 ارب 50 کروڑ روپے کی. ریکوری کتنی ہوئی؟ اور ماہ فراڈیوں کے مطابق جو اس میں لکھا ہے سر, معذرت کے ساتھ میں وہ لینگویج یوز کر رہا ہوں, 1 ارب 88 کروڑ روپے. 11 ارب میں سے 11 ارب 10% بھی نہیں ہوئی نا. اور نیب سے جان چھڑا لی, باقی 9.5 ارب روپے کی رقم جو ہے وہ 1 پائی بھی ادا نہیں کی گئی, اور وہ پاکستان کے عوام کے پیسہ تھا, وہ لوٹ مار کے والے سے جو کہہ رہے ہیں. آپ کو دوسری طرف آ جائیں, آپ کو 1 ارب 88 کروڑ جتنے بھی ہیں وہ ملے تو ہیں نا. جی بالکل درست کہہ رہے ہیں بھٹ صاحب, کیا بات کی آپ نے, بھٹ صاحب آپ زبردست. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 11 ارب روپے کی کرپشن میں سے 1 ارب روپے لے کے خاموش ہو جائیں. 1 منٹ بات تو سنیں نا آپ, 1 منٹ بات, پورا جملہ تو پورا نہیں آپ سنتے ہیں نا. پرابلم یہ ہے بٹ صاحب پینل پہ تو نہیں آپ؟ نہیں پینل, مجھے ایسا لگا میں نیب کا سپوکس مین نہیں ہوں, لیکن وہ جو ہے میں ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ وہ جو رہ چکے ہیں. ہاں ان سے پوچھ لینا. اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. ون دوسرا یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ 1 ارب 80 کروڑ روپیہ جو ہے وہ نہ دیتے تو آپ کے پاس کیا آپشن تھا؟ آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے سر, ان کی جائیدادیں ضبط کریں. جائیدادیں ادھر نہیں ہیں روپے آپ نے چھوڑ دیا ہے بھائی, جائیدادیں پاکستان میں نہیں, جائیدادیں کہیں بھی ہیں, نہیں کہیں بھی ہیں. باہر آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ ارے باہر کیسے ضبط کریں گے؟ $200 بلین جو ہیں پاکستان کا لوٹا ہوا باہر کے بینکوں میں پڑا ہے. تو کیا وہ آپ کے خیال میں لایا نہیں جا سکتا؟ سر اگر حکومت کی ول ہو تو لایا نہیں جا سکتا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ حکومت کی ول ہو تو لایا نہیں جا سکتا. حکومت کی ول میں کہتا ہوں لائیں نہ, کسی نے منع کیا. نائجیریا کی گورنمنٹ نے, ان کے پریزیڈنٹ نے $4 ارب سوئس بینک میں لیا تھا. گورنمنٹ نے سٹینڈ لیا. آئی ایم ایف نے ایک آرگنائزیشن بنائی ہے جو یہ پیسہ ریکور کرتی ہے, انہوں نے اس کو لکھا, آدھا پیسہ وہ ریکور ہو گیا. اچھا بٹ صاحب ہمیشہ بیٹھ کے اس حوالے سے اس بات کو بڑا تقویت دیتے ہیں کہ وہ جو پیسے آگے فرض کرے کسی نے 5 کروڑ یا 5 ارب روپے کی گھپلا کیا, اس کو سزا بھی نہیں ہونی چاہیے. وہ ایک لانڈری ہے
جو نیب نے بنائی ہوئی ہے جس میں سے شاید چند ہزار یا چند کروڑ روپیہ دے کے آپ اپنے آپ کو کلین کر لیتے ہیں, اس کے بعد ان پیسوں کو آپ اپنی مرضی سے جس طرح لوٹانا چاہتے ہیں آپ لوٹا دیں, اور پاکستان کے غریب عوام کے ٹیکسز کا وہ پیسہ آپ جس طرح چاہے وہ استعمال کریں. سر آپ ابھی کر رہے ہیں, آپ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ 11 ارب میں سے 1 ارب روپیہ جو ہے وہ آپ نے استعمال کر لیا اور آپ نے لے لیا, وہ صحیح ہے, جسٹیفائیڈ ہے. 9 ارب روپیہ چھوڑ دینے چاہیے. آپ 1 ارب کو لے کے نہ بیٹھیں. سر آپ کہہ رہے ہیں ابھی تک نیب نے 245 ارب روپیہ کے دوران 11 ارب 15 ارب روپے میں سے نہیں نکلے. بات یہ ہے کہ جتنے پرسنٹ کلیئر ہوا ہے اس کے 5-7% ریکور ہوئے ہیں, باقی کوئی ریکوری نہیں. دیکھیں لوگ سب چھوٹ گئے. راجہ صاحب اس کا طریقہ یہ ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ جب نیا قانون بنا تھا پھر آپ اس کو ریوائز کرتے ہیں. اگر آپ نے دیکھا کہ وقتی طور پر اس وقت تھا, اس وقت ڈر بھی تھا, لوگ دے رہے تھے, ابھی آہستہ آہستہ وہ ایفیکٹ ختم ہو گیا ہے. آپ نئے قانون لاتے ہیں, نیا ریوائز کرتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ درست ہے؟ ویسے ہم پروگرام سے شاید ہٹ گئے ہیں, پروگرام نہیں ہے, لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ یہی پیسہ جو ہے شاید دہشت گردی کے اندر انوالو ہو سکتا ہے, کیونکہ حکومت پاکستان نے جب یہ نیشنل ایکشن پلان کو ترتیب دیا تو اس میں مینشن کیا تھا دہشت گردی میں استعمال ہونے والی فنڈنگ کو بھی روکا جائے گا. راجہ صاحب دیکھیں, یہ میں مانتا ہوں کہ شروع میں 3-4 سال جب مشرف آئے تھے تو اس وقت بہت دہشت تھی, بہت سختی تھی, لوگ ڈر کے پیسہ ریکور کر رہے تھے اور یہ سکسیسفل چل رہا تھا, بڑا پیسہ ریکور بھی ہوا. آہستہ آہستہ اس کا امپیکٹ ختم ہو گیا, اور آپ نے جب ریویو کرتے ہیں, آپ انالائز کرتے ہیں کہ اگر کیا نہیں کیا, یہی غلطی ہے. میں یہی نیب کی بات کرتا ہوں کہ اب ان کو ریوائز کر کے پلی بارگین کی اور والنٹری ریٹرن کے رول میں بہت چینج آنی چاہیے. والنٹری ریٹرن اس وقت ایکسیپٹ کریں 100% پیسہ فوراً واپس ہو جائے, پلی بارگین میں اس وقت ایکسیپٹ کریں جب پورا پیسہ واپس ہو جائے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فرض کریں کہ بینک سے کوئی پیسہ لیا جاتا ہے لون کی صورت میں اور وہ واپس نہیں کیا جاتا, بڑے لوگ تو اس کو بھی معاف کروا لیتے ہیں, جو غریب آدمی ہے اس پہ انٹرسٹ بھی دے رہا ہوتا ہے, ان انٹرسٹ کے اگینسٹ جو اس نے تمام پیسہ جو دیا ہوتا ہے لون کی صورت میں لیا ہوتا ہے وہ بھی پیسہ لے رہا ہوتا ہے. آپ اس غریب آدمی کو جو جس نے بحالت مجبوری پیسہ لیا ہوتا ہے اس کی تو کھال اتار کے بھی آپ پیسہ لے لیتے ہیں, اور آپ ادھر پلی بارگیننگ کر کے آپ امیر آدمی کو جو اربوں روپے کی کرپشن کرتا ہے آپ اس کو چھوڑ دیتے. میں یہی بات کر رہا ہوں, ابھی رول اس کو چینج کرنا چاہیے, ابھی 100 چھوڑیں اب اس کو. ویسے حارث صاحب معذرت کے ساتھ آپ بھی اس میں حصہ رہے تھے, اس وقت آپ بھی چینج کر لیتے تو شاید آج بیٹھ کے ہم یہ بات نہ ڈسکس کر رہے تھے. چیئرمین جو ہیں یہ اپنی ریویو پالیسی کرتے ہیں ایوری ایئر, کیا سجیشن تو آپ کی جانب سے بھی جاتی ہوں گی, وہ سب بہت گئی ہیں, سب کو بتایا گیا ہے. پرابلم یہ کہ ابھی آپ 100% ریکوری کریں پھر اس کو چھوڑیں, پھر وہ پیسہ آپ کا ریکور ہو جائے گا. کرتا ہی آپ کے خیال میں جتنی بھی بٹ صاحب نے ذکر کیا, جتنی بھی آپ نے تو طریقہ کار بھی بتا دیا, اگر باہر یہ اس طرح کے کوئی بھی پیسہ جو ہے وہ کرپشن کی زد سے بنایا جاتا ہے تو اس کو لانے کا طریقہ کار اگر پاکستان میں موجود ہے تب بھی آپ بری الذمہ ہیں, آپ آرام سے اس کو عیاشی کریں. نہیں دیکھیں پہلے یہ رول تھا یہ تھا اور آپ کلین ہیں, آپ شرمندگی سے زندگی نہیں گزارتے اس جگہ پر, آپ بالکل سر اونچا کر کے ان باقی 9 ارب روپے کو اپنی مرضی سے آپ خرچ کرتے ہیں. نہیں ایسے نہیں ہے, ایسے نہیں ہے. جب عدالت میں جاتے ہیں, عدالت سے باہر آتے ہیں, دیکھیں والنٹری ریٹرن میں آپ کو کلین چٹ ملتی ہے, لیکن اگر پورا پیسہ ریکور کریں, لیکن اگر آپ پلی بارگیننگ میں آپ بالکل ڈسمس ہوتے ہیں, آپ سروس نہیں کر سکتے ہیں, چاہے آپ نے 9 ارب روپے جس نے کرپشن کی ہے اس کو آپ کو سروس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. غلط یہ ہے نا کہ پرابلم پتہ ہے کیا ہے, وہ 33% جمع کراتا ہے اور وہ نکل جاتا ہے. آپ اس کو مت چھوڑیں, اس کو بولیں 100% پیسہ ریکور کراؤ. 33% نہیں بن رہا نا. اب دس آئی ایم شاکڈ. بریک پہ جانے سے قبل جو ہے وہ پروگرام کے دوسرے حصے کے حوالے سے سوال جو ہے وہ صلاح الدین حیدر صاحب آپ کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں. سب سے اہم جو پوائنٹ تھا آپ نے پروگرام کی ابتدا میں بھی بتایا, کیا وجہ پیش آئی کہ آرمی چیف کو یہ آ کے بتانا پڑا کہ ان کو ایکسٹینشن کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ کس کی طرف اشارہ تھا اور انہوں نے کس کو مارک کر کے یہ بیان جو ہے وہ دیا ہے, اور کیا حقیقتاً پاکستان کی آرمی کو جو کہ ایک بہت خود مختار اگر کہا جائے جس طرح پاکستان اس وقت حالت جنگ میں اور جس طرح کے کام کر رہا ہے, آرمی ہماری جس طرح کا کام کر رہی ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست کی نظر کرنا چاہیے یا سیاست میں ان کو لے کے آنا چاہیے یا اس طرح کے بیان کی ضرورت تھی؟ اس کا جواب لیں گے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. ناظرین وقت ہے چھوٹے سے کمرشل بریک کا, کہیں مت جائیں, دیکھتے رہیں بزنس پلس. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جو ہے ہم بات کر رہے تھے نیشنل ایکشن پلان کتنا جو ہے وہ اس وقت اس پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے اور اس کے ثمرات کیا کتنا عوام تک پہنچائے جا رہے ہیں, اور وزیر اعظم صاحب کا یہ بیان کہ اس کو تیز ہونا چاہیے وہ کس کی طرف اشارہ تھا. اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کے دوسرے حصے میں اب شامل کریں گے اب سے کچھ دیر قبل جو ہے
آرمی چیف جنرل راحیل شریف صاحب نے اپنی ایکسٹینشن توسیع کے حوالے سے جو کہ آسرائیاں کی جا رہی تھی وہ دم توڑ گئی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے. ان کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی کہ انہوں نے آ کے یہ بات کی کہ اب وہ ایکسٹینشن کی طرف نہیں جا رہے ہیں اور توسیع نہیں ہوگی ان کی مدت ملازمت میں؟ جی صلاح الدین حیدر صاحب. آپ نے کچھ اپنے تعارفی کلمات میں اس چیز پہ اشارہ کیا تھا، میں صرف اس میں دو چیزیں اضافہ کر دیتا ہوں. وفاقی اور صوبائی حکومتیں نیشنل ایکشن پلان جو کہ آرمی نے ڈرا کیا تھا 20 پلان پہ رکاوٹ بن رہی تھی، نہ صرف عمل نہیں ہوتا بلکہ رکاوٹ بن رہی تھی، اس لیے ان کی اپنی اتھارٹی ایروڈ ہو رہی تھی. ایک چیز. دوسری چیز آپ یہ دیکھیں کہ سلیم عاصم باجوہ، جنرل سلیم عاصم باجوہ جو ایس پی آر کے چیف ہیں، انہوں نے 4 سدہ کے اٹیک کے بعد ڈائریکٹ افغانستان پہ اٹیک کیا اور کہا کہ وہاں سے لوگ آئے ہیں، وہاں سے انہوں نے سچ بتایا. سچ بتایا، انہوں نے سچ بتایا. میری بات پوری کریں نا. جی جی. لیکن سویلین حکومت کی طرف سے کیوں نہیں کہا گیا؟ ایک صاف بات ظاہر تھی کہ آرمی کی اور جنرل راحیل شریف کے یا آرمی سینئر کمانڈ جو ہے وہ سویلین حکومت سے اس قدر ایسے نظر آ رہی تھی کہ غیر مطمئن ہے ان کے کاموں سے. کون؟ آرمی سویلین حکومت سے غیر مطمئن نظر آ رہی تھی کہ ان کے جو پلانز ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں ملک کے لیے، جس طرح ملک کو بچانا چاہتے ہیں، جس طرح ملک کو اسے اپنی ملک کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، باؤنڈریز کی، فارن پالیسی میں وہ نظر نہیں آ رہا سویلین حکومت کی طرف سے. سر ایک ادارہ تو نہیں کر سکتا نا، تمام ادارے مل کے ہی سب کام کر رہے ہوتے ہیں. جو اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں وہ تو ایکسپیکٹ کریں گے نا کہ باقی ادارے بھی ان کو سپورٹیو ہوں. میں بھی یہ کر چکا ہوں کہ سویلین حکومت کی جتنے وزراء یا منسٹری یا کنسرن منسٹری، چاہے 3 منسٹری ہو، 4 منسٹری ہو، پوری منسٹری ہو، وہ نہیں کر رہے تھے. اس کو مجبور ہے کہ حکومت ان کو دکھائی دیتا تھا کہ صوبائی حکومت کو رہنا بیکار ہے. شاید ان کو یہ دل برداشتگی ہوئی ہو، ان کو دل برداشتہ ہوئے اس چیز سے، اور یہ ہوا کہ غیر مطمئن آتے ہیں تو ان کا بھائی جان چھڑاؤ میری، میں خام کر مجھے بھی بدنامی ہوگی میری. یہ لگتا ہے مجھے، میرا تاثر ہے، آپ اس سے ایگری کریں نہ کریں. ٹھیک ہے بٹ صاحب، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے دیکھیں، میں یہ جو ایکسٹینشن کا معاملہ ہے یہ ایک تو بے وقت کی راگنی تھی. کس کی جانب سے سر؟ یہ ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہیں جو کریٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک ماحول ایسا پیدا کرنا چاہتے ہیں کنفرنٹیشن کا. تو یہ میرا خیال ہے یہ میں اس چیز کے بھی اگینسٹ میں ہوں کہ باجوہ صاحب کو ٹویٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. دیر از نو ریکوائرمنٹ. ایک سیٹ پروسیجر ہے نئے آرمی چیف کے لیے. ابھی 1 سال پڑا، 11 مہینے باقی پڑے ہوئے ہیں. سر جن کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا، درد ہو رہا تھا، ان کو بتا دیا گیا کہ بھائی آپ اپنا پیٹ کا درد ختم کر دیں. بات یہ ہے کہ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے نا، آپ کو ضرورت نہیں ہے. the system is let down, everything is in black and white. پاکستانی عوام، حکومت سب کو کیا وجہ ہے؟ اچھا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، اگر اس کو وقتی طور پر مان بھی لیا جائے تو کیا سیاسی رہنماؤں کو یہ بات نہیں معلوم کہ کیا پروسیجر ہے؟ تو کیا وجہ ہے اس کے اوپر پھر بات کی جا رہی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بار بار سوال اٹھایا جا رہا ہے، کیوں اسمبلی میں ڈسکس کیا جا رہا ہے، کیوں شوز کے اندر ڈسکس کیا جا رہا ہے؟ سیاسی رہنماؤں شوز کے اندر اسی لیے ڈسکس کیا جا رہا ہے، سیاسی رہنماؤں کی جانب سے ڈسکس کیا جا رہا ہے نا. میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں، منع کر دیں، یہ وجہ نہیں ہے اس کے اوپر بات کرنے کی. میں تو یہی کہہ رہا ہوں، میری ناقص رائے میں یہ بالکل فضول بحث ہے. اس کے اوپر بحث ہونی نہیں چاہیے کہ نیا آرمی چیف ہے کب آئے گا. یہ سر بٹ صاحب آپ ایک بات بتائیں، اس سے پہلے حصے میں، پروگرام کے پہلے حصے میں بھی ہم نے کہا کہ جو چیز اس وقت وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے کہی، یہی جو ہے کور کمانڈر کانفرنس کے بعد ڈی جی ISPR کی جانب سے کہی گئی. کیا وجہ ہے کہ دونوں کے بیان کو 2 الگ طریقوں سے لیا گیا؟ کون سے بیان کو؟ کہ اگر آپ ثمرات حاصل کرنا چاہتے ہیں نیشنل ایکشن پلان پر تو گڈ گورننس کرنی ہوگی. تو وزیر اعظم صاحب نے بھی کل یہی بات کی. تو اب دونوں چیزوں پر قومی اسمبلی کا اجلاس بلانا اور اس کے اوپر بات کرنا. ایک چیز یاد رکھیں آپ، جو ایک اصولی بات ہے اس کو ہم مطلب وی مسٹ ایکسیپٹ. آرمی اسپوکس پرسن جو ہے جنرل باجوہ he is not supposed to make political statements. سر کیا تھا؟ کون سا پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ تھا؟ انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے نیشنل ایکشن پلان کے اوپر بات کی گئی. گورننس کے بارے میں کہا نہیں، انہوں نے گورننس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. اگر بٹ صاحب آپ شاید بھول رہے ہیں تو میں آپ کو کریکٹ کر دیتا ہوں، یاد کروا دیتا ہوں آپ کی یاد دہانی کے لیے. انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ کہا کہ اگر ہم اس کے فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں، ثمرات حاصل کرنا چاہتے ہیں نیشنل ایکشن پلان پر، تو گڈ گورننس کرنی ہوگی. تو ایک لیٹر اس میں کون سا، اس میں سیاسی بیان کون سا ہے سر؟ میری بات سنیں، یہ سیاسی بیان ہے. کیسے سر؟ کیسے نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے سب سے زیادہ جو ہے انوالو کون سے ادارہ ہے؟ ہو از دی چیف ایگزیکٹو سر کون سا ادارہ سب سے زیادہ انوالو ہے؟ نہیں آپ ادارہ بتائیں سر کون سا ہے. وہی بیان جو کل آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی دے رہی تھی، آج وزیر اعظم صاحب دے رہے ہیں، اور دونوں کو 2 الگ طریقے سے ٹریٹ کیا گیا. وزیر اعظم صاحب کو بڑا خوش آئند آپ نے. بات یہ ہے، دیکھیں میری بات سنیں، چیف ایگزیکٹو کین گیو اینی اسٹیٹمنٹ، اٹ از فار دی پارلیمنٹ لیڈرز ٹو کرٹیسائز ہم.
وہ کر سکتے ہیں. سر آرمی جو ہے اس وقت ڈائریکٹ انوالو ہے اس وقت آپریشن ضرب عزم میں. نیشنل ایکشن پلان کے تحت سب سے زیادہ قربانیاں دینے والا ادارہ اس وقت پاکستان کی آرمی ہے. آرمی از پارٹ اینڈ پارسل آف دی گورنمنٹ. آرمی از پارٹ اینڈ پارسل آف دی گورنمنٹ. تو سر اگر کوئی شکایت ہوگی تو کس کو کہیں گے؟ جا کے کسی اور کے کان میں کہیں گے؟ نہیں, حکومت سے بیان کریں گے کہ بھائی اگر آپ کو حکومت سے بیان جو چیزیں ان کی ریکوائرمنٹ ہے اگر آپ پرووائڈ نہیں کریں گے. بھائی حکومت سے بیان کر کے ٹاک شو پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹاک شو پہ کہاں آئے تھے؟ یو گو اینڈ ڈسکس. آپ جائیں ڈسکس کریں پرائم منسٹر کے کانفرنس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا تھا اس میں ڈسکس کیا گیا تھا. سر یہ سیاسی بیان تھا ویسے آپ کے خیال میں؟ ایبسولوٹلی اٹ واز اے ملٹری پوائنٹ. کور کمانڈر کانفرنس کے بعد یہ انہوں نے اپنا ٹویٹ کیا تھا. اور یہ اعلامیہ جاری ہوتا ہے ہمیشہ جاری ہوتا ہے کور کمانڈر کانفرنس نکالا کے جاتا بعد ہے کہ کیا بات ہوئی, کیا ملکی میٹرز ہوئے, ضرب عزم ڈسکس ہوئی. اور سیکنڈ یہ ہے کہ یہ پوائنٹ کتنی دفعہ آئی ایم شور کہ چیف آرمی اسٹاف نے پرائم منسٹر کو کہا ہوگا. وین دیر واز نو رسپانس دین کور کمانڈر کباہت کیا تھی؟ کوئی غلط بات تھی. آرمی سب سے زیادہ انوالو ہے اس وقت آپریشن کے اندر, سب سے زیادہ قربانیاں دے رہی ہے. اس کے بعد اگر وہ کچھ ڈیمانڈ کرتی ہے وفاقی حکومت سے اور صرف یہ کہتی ہے کہ اگر آپ بہتر کوالٹی کی چیز چاہتے ہیں تو آپ اس میں گڈ گورننس کے کیا کان میں جا کے کہتے ہیں. انہوں نے بولا میں نے بتایا وزیر اعظم صاحب کو, وزیر اعظم صاحب کو بتایا میٹنگز کے اندر بھی بات کر رہے ہیں نا کہ وزیر اعظم صاحب کو بتایا ہو. رائے صاحب بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ سب سے زیادہ ہٹ آرمی ہو رہی ہے, آرمی کے اوپر نام آ رہا ہے اور پریشر بھی سب سے زیادہ ہے, شہید لوگ پریشر بھی سب سے زیادہ ہے, پریشر بھی آ رہا ہے, جواب بھی آپ دینے کے لیے انہی کو کہتے ہیں. اس کے بعد وہ تو انوالو ہے, آپ ان سے پوچھیں. آپ نے دیکھے نا آپ نے راجہ صاحب ایک یہ دیکھیں کہ آپ تو سر اگر ایسی ضرورت نہیں ہے, آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, وہ خود مختار ادارہ نہیں ہے, لیکن جو ادارہ اس کے اوپر خود مختار ہے وہ آ کے بیان کیوں نہیں دیتا؟ کیا وجہ ہے؟ جن کی ذمہ داری ہے کرے نہیں کرتا. آپ پھر بتائیں, چاہتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کر رہا ہے وہ بھی اس کو نہیں کرنا چاہیے. اگر آرمی کیا یہ پریس کانفرنس جو ہوئی 4 واقعے کے حوالے سے آپ نے خود نے کہا کہ وزیر دفاع صاحب کو کرنی چاہیے تھی, وزیر اطلاعات صاحب کو کرنی چاہیے تھی, وزارت داخلہ کی جانب سے کی گئی, وزارت خارجہ کی جانب سے کرنی چاہیے تھی, کوئی نہیں کر رہا, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی کیوں کر رہے ہیں؟ کرنی چاہیے تھی, تو نہیں کرتے. تو دیکھیں راجہ صاحب بات یہ ہے, ہمیں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اگر آرمی کی سٹیک سب سے زیادہ ہائی ہے, آپریشن وہ کر رہے ہیں, اور سر اس نے کہا کیا معذرت کے ساتھ, اس میں کہا کیا جس میں قومی اسمبلی میں جو ہے وہ بلوایا گیا, اجلاس بھی بلوایا گیا اور یہ کہا گیا کہ اس کی تشریح کرنی چاہیے. دیکھیں جب آپ ایک آپریشن کرتے ہیں, ایک آپریشن چل رہا ہے, اس آپریشن کا افیکٹ ہو رہا ہے کیونکہ آپ نیشنل ایکشن پلان کے باقی پوائنٹس کے اوپر عمل نہیں کر رہے, تو اس سے بہت سیٹ بیک ہو رہا ہے. شہادتیں آرمی کی ہو رہی ہیں, لاس آرمی کا ہو رہا ہے, اور پھر آرمی چیف کے اوپر ایک مورال آف ٹروپس کا پریشر اپنا چلتا آ رہا ہے. تو اگر وہ یہ نہ کہیں تو وہ پاکستان کے عوام کو نہ بتائیں. اس کے بعد اس میں جو کنٹروورسی لے کر آ رہے ہیں کہ اگر ابھی ٹویٹ نہ کرتے جنرل باجوہ, جنرل رحیل شریف 2 ایکسٹینشن نہیں لیں گے تو 10 مہینے تو انہوں نے یہ کہنا تھا فوج گورنمنٹ کے ساتھ مل گئی ہے, یہ آپ نے مکمکہ کر لیا ہے, سارا کچھ کر لیا. یہ بہت ہی ضرورت اسٹیٹمنٹ دی. ایک چیز دیکھ لیجئے, اگر ہم آج تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ آرمی کو حق نہیں حاصل تھا, تو ہم جو 1.5 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ راحیل شریف اور وزیر اعظم ساتھ چلتے ہیں, ایک بات پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں, ایک ساتھ گزارتے ہیں, ایک جگہ جاتے ہیں, پھر راحیل شریف صاحب دوسری جگہ آتے ہیں یا دونوں ساتھ جاتے ہیں, خارجہ پالیسی میں, انٹرنل پالیسی میں بھی آرمی کا تو رول سے قبل میں چاہوں گا کہ 2 اہم سوالات ہیں اس پر ضرور روشنی ڈالی جائے. اس میں ایک چیز جو بہت ضروری ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسی میڈیا پر رپورٹ دیکھی ہے منسٹری آف انفارمیشن سے یا حکومت کی طرف سے کہ پرائم منسٹر از پلاننگ ٹو گیو ایکسٹینشن ٹو جنرل راحیل شریف؟ اگر تو ایسی کو خبر آئی ہے پھر تو جسٹیفیکیشن, ایک منٹ سر, پھر تو جسٹیفیکیشن بنتی ہے. لیکن ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے, دیکھیں ہم کیا حکومت ہمارے یہاں سوشل میڈیا فلور پہ سر کیا باتیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ نکال رہے ہیں, یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو حکومت کو اور پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. جاپان سے جاپان سے نہیں آئے, ہمارے اپنے لوگ سر. وہ کون ہیں؟ سیاسی ہمارے اپنے لوگ, حکومتی رہنمائی ہیں. اور گورنمنٹ کو دیکھیں نا, جس محمود خان اچکزئی صاحب نے معذرت کے ساتھ سر کیا کہا تھا جس دن پہلے کور کمانڈر کانفرنس کے بعد نیکسٹ ڈے محمود خان اچکزئی صاحب نے کیا کہا؟ امیجن کریں سارا کا سارا آرمی کے خلاف تھا, جس کے بندے 8 لوگ اس کے منسٹریز میں ہیں, گورنر لے لیں, وہاں کے ٹرانسپورٹ منسٹر لیں, 101 ان کے, یہ تو ایسے لوگ ہیں جن کا تو کردار ہی کوئی نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں. اچھا صلاح الدین حیدر صاحب, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے سب سے اہم چیز جو ہے آپریشن ضرب عزم میں, سوات کے آپریشن میں
یہ خیال کیا گیا کہ اس وقت آپریشن جاری ہے اور شاید وہ ایفیکٹ کرے گا تو کیانی صاحب کی جو مدت ملازمت ہے اس میں 3 سال کی ایکسٹینشن دے دینی چاہیے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وزیرستان میں جاری آپریشن ضرب عضب جو بہت کامیابی سے جاری ہے اور جس میں اگر یہ کہا جائے 70% جو ہے ہماری افواج پاکستان نے علاقے کو کلیئر بھی کر لیا ہے اور اب آئی ڈی پیز کو واپس اپنے علاقوں میں دوبارہ سے متاثرین کو ری ایبلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپریشن ضرب عضب پہ بھی کوئی اثر پڑے گا یا کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ ایکسٹینشن ملتی ہے یا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, یا آرمی چیف کے بدلنے سے امپیکٹ نہیں آئے گا؟ آرمی کا ایک اصول ہوتا ہے, یہ بھی فوجی ہیں, یہ بھی بریگیڈ صاحب بیٹھے ہیں, یہ بھی کرنل صاحب بیٹھے ہیں, دونوں جانتے ہیں آرمی کی ڈسپلن. لیکن ایک جرنلسٹ کیس سے مجھے اتنا معلوم ہے کہ آرمی ایک ڈسپلن ادارہ ہے, وہ ان چیزوں کے بیچ میں نہیں پڑے گی, کنٹروورسی میں نہیں آئے گی. لیکن ہاں اندرونی طور پہ اس کو احساس ہوگا کہ ہماری تزلیل کر دی گئی ہے, ہماری جانیں بھی گئی ہیں, ہم نے ایک پلان بھی بنایا, ملک کو بچایا بھی, اور اس کی وقت کی تصدیق نہیں کی جا رہی ہے, الٹا ہمیں اسمبلی میں گالیاں دی جا رہی ہیں. تو یہ احساس ان میں ہوگا اور یہ بہت برا ہوگا. دیکھیں رائے صاحب, ایک میں بات بتاؤں, بالکل دونوں جو نئے بھی آئیں گے وہ بھی پروفیشنلی بہت کمپیٹنٹ ہوں گے. بات یہ ہے کہ ایک ڈائنامزم, لیڈرشپ کوالٹی انڈیویجول میں فرق ہوتی ہے. ایک تو ہمیں یہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے, جس طریقے سے فوج اس وقت جنرل راحیل شریف کے ساتھ ہے اور عوام ساتھ ہے, ہو سکتا ہے اس طریقے سے آرمی چیف کے ساتھ نہ ہو. نمبر 2, انہوں نے ضرب عضب شروع کیا, تو جب آپ ایک آپریشن جنرل راحیل شریف نے, حکومت نے نہیں شروع کیا, حکومت نے تو وہ بعد میں مجبوراً کرنا پڑا. نہیں, پشاور اے پی سی کے انسیڈنٹ کے بعد جنرل راحیل شریف نے خود کر دیا, آپریشن شروع کر دیا. کراچی ایئرپورٹ کے واقعے کے بعد بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں, ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں. اب جنرل راحیل شریف کے وقت میں آپریشن شروع ہوا, اب یہ کمپلیٹ اگر نہیں ہوتا تو اس سر مجھے معذرت کے ساتھ کریکٹ کر دیجیے گا, موجودہ دور حکومت میں یہ آپریشن شروع ہوا کہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف صاحب کے دور جو ہے وہ آرمی چیف کے حیثیت سے شروع ہوا؟ نہیں, دیکھیں یہ آپریشن جو ہے جنرل راحیل شریف کے وقت میں ضرب عضب سٹارٹ ہوا تھا. آرمی نہیں چاہتی تھی, جو از اے ڈفرینٹ تھنگ. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب ایک آپریشن چل رہا ہے, کلمینیشن میں جا رہا ہے, تو اگر آپ اس وقت ہی از ریسپانسبل فار دا ہول آپریشن, اگر اس اسٹیج پر آپ سپاہ سالار کو چینج کرتے ہیں, آرمی چیف کو چینج کرتے ہیں, تو جو وہ دوسرے آرمی چیف آتے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں میں نے یہ آپریشن سٹارٹ نہیں کیا تھا, دیر ہیو بین مے بی کوئی اور ان کی اپنی. آپ کے خیال میں کیا پاکستان کے بہتر مفاد میں موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کے خیال میں ضرورت ہے کہ 100% ضرورت ہے, ایٹ لیسٹ 1 سال کے لیے ان کو ایکسٹینشن دینی چاہیے. نہیں بھی لیتے تو گورنمنٹ کو آٹومیٹکلی دینی چاہیے, خود کہنا چاہیے کہ وی ریکویسٹ یو وٹ ایور اٹ از کہ جی ہم نے یہ نوٹیفیکیشن کر دی ہے, یو ہیو ٹو سرو, بیکاز دیٹ از واٹ ان دی نیشنل انٹرسٹ. آپریشن کا ضرب عضب کا, اور آپ یہ بتائیے گا کیا ایکسٹینشن؟ سیدھی سی بات ہے جو بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں, میں اس سے متفق ہوں. کنٹینیوٹی آف پالیسیز, کنسسٹنسی آف پالیسی بہت ضروری ہے اسی چیز کے لیے, امپورٹنس آف کمانڈ. اب کمانڈ اگر آپ چینج کر دیں گے تو آرمی کی کمانڈ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو راحیل شریف آئے گا, جو بھی ان کے سے جگہ آئے گا, جو نیکسٹ, اور یہ پرائم منسٹر کی ثوابدید, پریزیڈنٹ کی ثوابدید پہ 3 ناموں میں سے کوئی ایک. لیکن ایک چیز یاد رکھیے, اگر بدلی ہوئی آرمی کے اندر اور نیچے لیول پہ بریگیڈیئر کا, کور کمانڈر کے لیول پہ اگر اس پہ بدلی ہوئی کہ صاحب یہ غلط کیا گیا ہے. جہانگیر کرامت کے بارے میں کیا ہوا تھا, جہانگیر کرامت کو فورسبلی ریزائن کیا گیا تھا نا, تو مشرف نے جا کے ان سے کیا کہا کہ مجھے کور کمانڈر نے کہا ہے کہ میں وہ راحیل شریف نہیں, مجھے جہانگیر کرامت نہیں بنوں گا, آپ بیچ میں انٹرفیئر نہ کریں ہمارے معاملے میں. تو یہ چیزیں دیکھیں کور کمانڈر اس کو ڈسکس کرتے ہیں, آرمی ڈسکس کرتی ہے, آرمی بھی اس ملک کا حصہ ہے. مستقبل کیا ہوگا آپریشن ضرب عضب کا, اللہ کرے نہ رکے, جاری رہے, اس لیے کہ اس سے ہمیں سکون ملا ہے. دیکھیں آرمی چیف کی ٹینیور ہے 3 ایئرز فکسڈ ہے. نو اٹ از دی پریروگیٹو آف دی گورنمنٹ آف پاکستان کہ وہ ایکسٹینشن دینی ہے کہ نہیں دینی. اٹ از پری میچور, دیر از ایوری پاسبلٹی کہ سچویشن ایسی ہو کہ پرائم منسٹر میں کنسیڈر کہ بھئی ان کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے. ان دیٹ کیس مطلب ان دی نیشنل انٹرسٹ, اوور آل دی کنٹریز انٹرسٹ, آئی ڈونٹ تھنک جنرل راحیل شریف وڈ ریفیوز دی ایکسٹینشن. لیکن یہ جو ہے نا پالیسیز یہ جو ہیں چلتی رہتی ہیں, یہ کنٹینیوس رہتی ہیں. دیکھیں نا, نہیں آپریشن ضرب عضب پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, بہت فرق پڑے گا, کوئی فرق نہیں پڑے گا, انڈیویجول سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ دیکھیں آپ یو آر ناٹ آپریٹنگ انڈیپینڈنٹلی فار گاڈ سیک, یو آر ناٹ. کیسے کمانڈ, کیسے یہ کون سی کمانڈ ہے؟ یہ جو باقی کور کمانڈر ہیں جو میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں وہاں پہ جو بریفنگ ہوتی ہے ہر مہینے, وہ تمام کور کمانڈر ایکچولی جو فیلڈ کمانڈرز ہیں, دیکھیں ایکچولی جو فیلڈ کمانڈرز ہیں, یہ تو اوور آل چیف آف آرمی اسٹاف ہے نا, تو کور کمانڈرز جو ہیں وہ ایکچولی آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں, دے آر فائٹنگ دی وار.
یہ کیسی بات ہوئی ہے؟ یہ غلط ایک بات آخری حارث صاحب ایک آخری وائنڈ اپ سے قبل صرف 30 سیکنڈ میں آپ یہ بتائیں کیا حقیقتاً آرمی کو سیاست کے اندر انوالو کرنا چاہیے یا ان کو اس طرح ان کے حوالے سے کوئی بیان جو سیاسی رہنماؤں کی جانب سے آتے ہیں وہ شامل کرنے چاہیے؟ نہیں، وہ شامل بالکل نہیں کرنے چاہیے. آرمی اس وقت اپنی بڑی فوکس ڈائریکشن میں جا رہی ہے اس لیے، لیکن اس کو گورنمنٹ کو یہ نہیں کرنا چاہیے جس طریقے سے کنٹروورسیز کریٹ کر دی. ایک آپ نے حکومت کر رہی ہے ان کے نمائندے آرمی کو کرنے کی دیکھیں اسی تو فرق پڑا ہے، اسی لیے تو اسٹیٹمنٹ دینی پڑی ہے. بہت بہت شکریہ تمام پینلسٹ کے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان راج رسول کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.